ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला का सद शुक्र है कि उसने हमें अपने खुसूसी इनाम और एहसान से नवाजा और अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से इस नहायत ही मुबारक मजलिस में हाज़िरी अता फ़रमाई और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत का तसद्दुक़ इस कदर जारी व सारी है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम लेकर हम जहाँ भी पहुँचते हैं पहले से और पिछली जगह से बढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जोश व खरोश नज़र आता है, एक जज्बा और वलवला नज़र आता है और हर शहर में ऐसा लगता है कि ये सबसे बाजी ले गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब अगले मुकाम पर जाते हैं तो वो उससे बाजी ले जाता है, सुभान अल्लाह। फिर तीसरी जगह उससे बाजी ले जाती। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसकी कोई हद नहीं है और ये सब कुछ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजज़ा है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत और आपके मोजज़े का तसलसल है कि ये उम्मत इस दौरे ज़वाल में भी मोहब्बत की ताकत के साथ जिंदा है और ये इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगी, इसलिए कि इसके नबी जिंदा है, माशाअल्लाह। इसके नबी जिंदा है। और वैसे भी चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ैसला है ख़त्म नबूवत के साथ कि अब ये उम्मत क़यामत तक आखिरी उम्मत है। अगर इस उम्मत के बाद किसी और उम्मत ने आना होता तो इस उम्मत पे मौत वारिद हो जाती, क्योंकि इसके बाद किसी और उम्मत ने पैदा नहीं होना, इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने इसको अबदी हयात अता फरमा दी, अबदी हयात, अबदी ज़िंदगी अता फरमा दी। आप अब अपनी ज़िंदगी के साथ उम्मत की ज़िंदगी का मुआज़ना कर लें। एक इंसान भी ज़िंदगी में कई बार बीमार होता है, कई बार सेहतमंद होता है। बीमारी और सेहत ज़िंदगी के साथ चलती, बीमारी और सेहत ज़िंदगी के साथ साथ चलती है। बीमारी बीमारी होती है, मौत नहीं होती। तो ये दौरे ज़वाल जो उम्मत पे आते हैं ये इसकी ज़िंदगी की बीमारियां हैं। तो जिस अल्लाह की तरफ से बीमारी आती है उसी अल्लाह की तरफ से सेहत भी आती, शिफायाबी भी आती। बीमारी जब अपना पूरा जोर लगा चुकती है तो फिर शिफा का मुजदा सुनाया जाता है, सेहत की खुशखबरी सुनाई जाती। मैं ये समझता हूँ कि उस उम्मत ने बीमारी का बहुत सा ज़माना देख लिया
اب صحت کا دور آنے والا ہے، اب شفا یابی کا وقت آنے والا ہے، اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں، مگر ہمیں اس صحت یابی اور شفا یابی کے لیے کچھ سوچنا ہے، کچھ دوا کرنی، دوا کرنا بندوں کا فرض ہے، علاج کرنا بندوں کا فرض ہے، شفا اللہ دیتا۔ تحریک منہاج القرآن شفا نہیں دے سکتی، صرف علاج کا فریضہ انجام دے رہی ہے، شفا اللہ دے گا، اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ضرور شفا یابی ہوگی۔ وہ علاج کیا ہے؟ اس بیماری کے دور میں تحریک منہاج القرآن جو علاج آپ کو دے رہی ہے، کبھی ادارہ منہاج القرآن کے نام سے عامت المسلمین کو، عام مسلمانوں کو، عام افراد کو، کبھی منہاج القرآن علماء کونسل کے نام سے علماء کے طبقے کے لیے، کبھی منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نام سے نوجوان نسل کے لیے، کبھی منہاج القرآن ویمن لیگ کے نام سے خواتین کے لیے۔ ہر ایک کے امراض جدا جدا ہوتے ہیں، اس لیے علاج بھی جدا جدا ہوتا ہے۔ صرف چھوٹے ہی بیمار نہیں ہوتے، بڑے بھی بیمار ہوتے، مگر فرق یہ ہے کہ چھوٹے بیمار ہو جائیں تو بیماری انہی تک رہتی ہے، اور بڑے بیمار ہو جائیں تو سب کی صحت کو لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے کہا گیا موت العالم موت العالم، عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی۔ اس لیے اصاغر یعنی چھوٹوں کی بیماری لازم ہوتی ہے، بڑوں کی بیماری متعدی ہوتی، بڑوں کی بیماری آگے چلتی ہے، ٹرانسفر کرتی، اوروں کو بھی بیمار کرتی، اور اگر وہ صحت مند ہو جائیں تو اوروں کو بھی صحت دیتے۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن نے حتی الوسع کوشش یہ کی ہے کہ کوئی طبقہ اس کی توجہ سے خالی نہ رہے، ماشاءاللہ، کوئی طبقہ اس کی توجہ سے خالی نہ رہے۔ علماء کرام کی طرف بھی توجہ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ مذہبی قیادت، امتوں کی قیادت، معاشروں کی قیادت کا فریضہ انہوں نے انجام دینا ہے، اور اس دور میں تفرقہ، انتشار اور دھڑے بندی نے اس قدر فروغ پایا ہے کہ اس نے علماء دین اور دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا وقار اس وقت تک بحال نہیں ہوگا جب تک علماء دین کا وقار بحال نہ ہو، چونکہ دین کی نمائندگی کرنے والا طبقہ علماء کا ہے۔ دین کا وقار اس وقت بحال ہوگا جب علماء دین کا وقار بحال ہوگا، اور علماء دین کثیر تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کا وقار اس دن بحال ہوگا جس دن وہ جسد واحد بن جائیں گے، ماشاءاللہ، اسلام کے لیے متحد ہو جائیں گے، اسلام کے لیے متحد ہو جائیں گے۔ مجھے یہ حقیقت بیان کرنے میں کوئی تعمل نہیں کہ تفرقہ امت میں نہیں ہے، تفرقہ علماء میں ہے، تفرقہ امت میں نہیں ہے، تفرقہ علماء میں ہے، تفرقہ قائدین میں ہے، تفرقہ رہنماؤں میں ہے۔ اگر یہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور دل ان کے مل جائیں تو پوری امت مل جائے، پوری امت متحد ہو سکتی ہے۔ امت تک رہی ہے اپنی دینی اور مذہبی قیادت کو۔ تو تحریک منہاج القرآن نے منہاج القرآن علماء کونسل اس لیے قائم کی کہ ملک بھر کے اہل درد علماء، ملک بھر کے اہل درد ائمہ اور خطباء، اور ملک بھر کے اہل درد مذہبی رہنما صورتحال کو سمجھیں، مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے درد بانٹیں، اور اس امت کے مسیحا بن جائیں، اس امت کے مسیحا بن جائیں۔
پھر دیکھیں کہ امت کس طرح ان کی پیروی کرتی ہے، ان کے پیچھے چلتی۔ خواتین معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہیں اور وہ بڑا مؤثر اور فیصلہ کن کردار رکھتی، اس لیے ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ آپ دیندار لوگوں نے عورتوں کو بالکل نظر انداز کیا، نتیجتاً بعض ایسی خواتین جو مغربی فکر سے زیادہ آشنا تھی اور دین کے فکر سے آشنا نہ تھی، وہ میدان عمل میں آئیں اور سادہ لوگ خواتین کی قیادت بھی انہی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے میں ایک دن، صحیح بخاری میں ہے، جمعرات کا دن، ایک نشست ہفتہ وار مختص فرما رکھی تھی صرف خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اس میں تشریف لے جاتے، خطاب فرماتے، ان کے سوالات کا جواب دیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا جب تک خواتین اپنا دینی کردار انجام نہ دیں۔ بے شک بے شک۔ اور پھر ان تمام طبقات سے بڑھ کر مؤثر طبقہ، فیصلہ کن طبقہ، جس کے ہاتھ میں ہمیشہ امم کی اور اقوام کی تقدیر ہوتی، وہ نوجوانوں کا ہے۔ اس لیے منہاج القرآن یوتھ لیگ عمل میں آئی، اور جس کی تنظیم سازی کے لیے اب انشاءاللہ اس اجتماع کے بعد اسی مسجد میں تمام نوجوان بیٹھیں گے۔ میری طرف سے تاکید ہے، آپ لوگ بیٹھیں گے، آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ مل کے آپ کے مشورے سے تنظیم سازی کریں۔ منہاج القرآن کی تحریک سے وابستہ نوجوان بحمداللہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سمندر کی طرح ہیں، مگر اب ان بفری ہوئی لہروں کو ایک نظم دینا ہے، بفری ہوئی لہروں کو ایک نظم دینا ہے۔ اگر انہیں نظم مل گیا تو یہ اتنی بڑی قوت ہے کہ باطل طاغوتی طاقتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی۔ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ اور یقین جانیے ہری پور اور کھلا بٹ اور یہ ہزارہ ڈویژن کا یہ علاقہ دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس وقت صورتحال آج کی یہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے پورے صوبہ سرحد میں شاید قیادت کا فریضہ ہی یہ علاقہ انجام دے۔ خدا جانے اللہ پاک نے اس علاقے میں کیا برکتیں رکھ دی ہیں، اللہ پاک ان برکتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس تحریک اور اس انقلاب کے لیے فیصلہ کن کردار صوبہ سرحد میں اسی ڈویژن کو ادا کرنا ہے۔ یہ ڈویژن تنہا آدھا صوبہ ہے، آدھا صوبہ سرحد اس ڈویژن ہزارہ پر مشتمل ہے، جو کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کرنے اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی جو تحریک اٹھی ہے، اور احوال حیات میں اور معاشرے میں، اور نہ صرف اہل پاکستان بلکہ امت مسلمہ کی زندگی میں ایک ہمگیر انقلاب بپا کرنے کی جو تحریک اٹھی ہے، اس تحریک کے اندر انشاءاللہ اس سرزمین کا بڑا نمایاں کردار ہوگا۔ اس لیے نوجوان ذوق و شوق سے بعد میں بیٹھیں اور جواں فکر، جواں سال، جواں ہمت، جواں عزم نوجوان آگے بڑھیں اور اپنی تمام تر ذیلی، ضمنی، مقامی، علاقائی، خاندانی، گروہی وفاداریوں سے بالا تر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا عزم کریں۔ اب قرآن مجید کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پہ تلاوت کی۔ وہ تحریک منہاج القرآن کا فکر بھی ہے اور خود دعوت فکر بھی ہے
اور اساس دعوت بھی ہے اور خود مضمون دعوت بھی ہے. ماشاءاللہ. اس کو سمجھیں. 3 نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. کتنے نکات؟ 3 نکات. ان کو سمجھیں. اور وہ 3 نکات اور ان کی اساس بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے اساس یعنی بنیاد کیا ہے، پھر 3 نکات کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس سے اس مضمون کو شروع کیا جا رہا ہے. یہ آیت کریمہ آگے بیان کرتی ہے، اور جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، حضور کی معیت، رفاقت اور مصاحبت میں ہے، وہ کافروں پر، دین کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم ہیں. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو گے ان کو کہ ہر وقت اللہ کے حضور رکوع اور سجود میں رہتے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو نفس مضمون ہے وہ صحابہ کرام کی سیرت و کردار کا بیان ہے. اسلام کے وہ سپاہی اور مجاہد جو جماعت صحابہ کی شکل میں تیار ہوئے، ان کا اجتماعی کردار بیان کیا جا رہا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا مضمون ہے. مگر بات قابل توجہ یہ ہے کہ اس مضمون کو شروع کس نقطے سے کیا؟ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور صحابہ کا تعارف کن لفظوں سے کرایا؟ نہ ان کے علم کے، بات قابل توجہ ہے، صحابہ میں علماء بھی تھے، کسی کے علم کے حوالے سے ان کا تعارف نہیں کروایا. ان کا جو اجتماعی تشخص ہے، کولیکٹیو آئیڈینٹیٹی، اجتماعی تشخص، اس کو ان کے علم کے حوالے سے اجاگر نہیں کیا ابتداءً. بعد میں تو ان کے خصائل بیان ہوئے، ان کے عمل کے حوالے سے ان کا تعارف شروع نہیں کرایا، ان کے تقوی کے حوالے سے ان کا تعارف شروع نہیں کروایا، ان کے رنگ، نسل اور قبیلے کے حوالے سے ان کا تعارف شروع نہیں کروایا. الغرض کئی اعتبار اور کئی پہلو اور کئی گوشے ان کے تعارف کے، انٹروڈکشن کے ہو سکتے تھے، مگر انہیں کسی اور حوالے سے انٹروڈیوس نہیں کروایا. انہیں انٹروڈیوس کروایا، ان کا تعارف کروایا، کس سے؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ والذین معہ، وہ جو اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد، والذین معہ، جو صبح و شام اس محبوب کے ارد گرد پروانہ وار گھومتے ہیں، ان کی بات ہو رہی. اب ان کا فرمایا کردار یہ ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. باقی ساری باتیں دوستو بعد کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے ارد گرد گھومتے ہیں. آپ اس تصور کو سمجھیں اور دل میں بٹھانے کی کوشش کریں. ان کے کردار کے سارے پہلو ان کا بیان مؤخر کیا، بعد میں کیا، اور آغاز ان کے تعارف کا کس سے کیا؟ کس بات سے؟ والذین، وہ لوگ، معہ، جو اس محبوب کی جھوک کے ارد گرد گھومتے ہیں. یہ خواجہ غلام فرید صاحب کا شعر مجھے بڑا پسند ہے. جب یہ تصور میرے ذہن میں آتا ہے تو فوراً وہ شعر آ جاتا ہے کہ وسد ہاں سے تے وسد نا سے، تیری جھوک دے آسے پاسے. والذین معہ، تیری جھوک دے آسے پاسے.
تے سن دے ہاسے تیری مٹھیاں گالی تے وچھڑن یاد نہ ہاسے. پہچان کروائی جا رہی ہے اس جماعت صحابہ کی کہ یہ کون لوگ ہیں. لوگ تعارف کرواتے ہیں نا اپنا، یہ کون ہے جی؟ یہ پروفیسر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ محقق ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، شیخ الفقہ ہے، یہ مفتی ہے، یہ وزیر ہے، یہ امیر ہے، یہ صدر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اسی طرح تعارف کراتے ہیں. اب اللہ پاک کا بھی انداز سن لیں. جماعت صحابہ کا تعارف کروا رہا ہے اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ والذین معہ. کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. گویا ان کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پہچان ہی مٹا دی ہے. اللہ اپنی پہچان ہی مٹا دی. ان کی پہچان یہ ہے کہ اپنی پہچان ہی مٹا دی تھی، اور ان کی پہچان ہی یہی محبوب رہ گئے تھے. سبحان اللہ. ان کی پہچان محبوب رہے. صرف محبوب رہ گیا تھا. بس پہچان کیا ہے؟ کہ ہم کچھ نہیں، سب کچھ یہی ہے. اللہ یہ پہچان ہو گئی تھی. تب وہ صحابہ بنے تھے. اور اگر وہ یہ پہچان نہ پاتے تو اللہ کی عزت کی قسم کبھی صحابہ نہ بنتے. کبھی صحابہ اس پہچان سے بنے کہ ہماری سن لو لوگوں کوئی پہچان نہیں. ہماری صحابہ کی جماعت، بھئی آپ کی پہچان کیا ہے؟ ہماری کوئی پہچان نہیں. بھئی کچھ تو بچاؤ، یہی آقا ہماری پہچان. یہ ہے والذین معہ کا معنی. والذین معہ کا معنی بھی ہماری، ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں. ان کی پہچانیں تھیں جب تک غلامی رسول میں نہیں آئے تھے، جب تک اسلام کا قلادہ پٹا گلے میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا، جب تک قبول اسلام کا شرف ان کو نہیں ملا تھا، ان کی پہچانیں تھیں. کوئی قرشی تھا، کوئی ہاشمی تھا، کوئی تیمی تھا، کوئی تمیمی تھا، کوئی حبشی تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی یمنی تھا، کوئی فارسی تھا. یہ پہچانیں تھیں. بس جس دن سے یار کو دیکھا ہے سب نسبتیں جاتی رہی. ایک ہی نسبت رہ گئی، کیا؟ والذین معہ. تیری جھونک دے آسے پاسے، تیری جھونک دے آسے پاسے. بس ایک ہی پہچان رہ گئی، باقی سب پہچانے جاتی رہیں. ایک ہی نسبت رہ گئی، باقی سب نسبتیں بھول گئیں. ایک ہی تعلق رہ گیا، باقی سب تعلق بھول گئے. ایک ہی رشتہ رہ گیا، باقی سب رشتے کٹ گئے. اور ایک ہی بات رہ گئی، باقی سب باتیں بھول گئیں. جب انہیں یہ پہچان حاصل ہو گئی نا، تب صحابہ بن گئے. تب کیا بن گئے؟ صحابہ بن گئے. اور صحابہ کا لقب کیسے ملا یہ بھی عرض کر دوں. لفظ صحابہ، صحابی کی جمع ہے، اور صحابی صحبت سے ہے. صحابی تو صحابی میں صحابی جو لقب اور نام ہے، اس نام کے معنی میں نہ علم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ایک لفظ بھی پڑا ہوا نہ تھا کوئی، اور انگوٹھا لگانے کا بھی سلیقہ نہ تھا، تب بھی صحابی تھا. ہائے 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 ہائے. اور کوئی ساری کائنات کے علم پڑھ لے مگر وہ نسبت نہ ملے تو صحابی نہیں بن سکتے. ایک لفظ بھی جو پڑا ہوا نہ تھا وہ بھی صحابی تھا. اور ایسے بھی تھے کہ ایک لمحہ عمل کرنے کا نہ ملا تب بھی صحابی تھا. کیونکہ صحابی میں اللہ نے نہ علم کی شرط رکھی نہ عمل کی شرط رکھی. ہائے ہائے. نہ گورے رنگ کی شرط رکھی نہ کالے کی شرط رکھی، نہ قبیلے کی شرط رکھی نہ نسل کی شرط رکھی، نہ یہاں کی رکھی نہ وہاں کی رکھی. اللہ پاک نے نام ہی رکھا صحابی جو باقی سب چیزوں کو مٹا دے، اور ایک ہی نسبت رکھے وہ جو محبوب کی صحبت میں رہنے والے ہیں. جو محبوب کی صحبت میں رہنے والے ہیں. بس ایک ہی پہچان رہ گئی، محبوب والی، حضور والی پہچان رہ گئی، باقی سب پہچانے جاتی رہیں. صحابہ کا یہ معنی ہے نا. ایک جنگ ہو رہی ہے، غزوہ ہو رہا ہے،
کفار مشرکین لڑ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے لشکر سے. ایک کافر اپنی سواری پر سوار، اونٹ پر سوار حضور علیہ السلام کے سامنے آ جاتا ہے اور ایک نگاہ بھر کے دیکھتا ہے چہرہ پاک کو، بس اندر کی کایا پلٹ جاتی، اندر کی کایا پلٹ جاتی. اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے وہیں سے پوچھتا ہے، چونکہ بدو تھا، دیہات کا رہنے والا، اجڑ جس طرح لوگ ہوتے ہیں، نہ علم نہ آداب نہ ایٹیکیٹس نہ بات کرنے کا طریقہ نہ ملاقات کا ڈھنگ، کچھ بھی نہیں آتا. کافر ہے، حضور کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے میدان میں، بس لڑتا لڑتا جو سامنے آیا، بس نگاہیں چار ہوئی، کیفیت بدل گئی. اونٹ پر ہی بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا دو گے؟ اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں تو کیا دو گے؟ اونٹ پر ہی بیٹھا ہوا سودا کر رہا ہے. سادہ لوگ تھے نا، مگر تھے کھرے، ہماری طرح گھنڈی والے نہیں تھے، چکر باز نہیں تھے. ہم تو 100 چکر دیتے ہیں، خدا کو بھی چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ خدا کو بھی چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. بس وہ چکر والے لوگ نہیں تھے، سادہ صاف گو لوگ تھے. سودا کر رہے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں تو بتاؤ کیا دو گے، کیا ملے گا، کیا وعدہ کرتے ہو؟ آقا جواب دیتے ہیں، تم کلمہ پڑھ لو، تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس نے اونٹ پر ہی بیٹھے ہوئے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ کیسے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا اس طرح کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اونٹ سے نیچے اتر کے اس نے چاہا کہ قدم بوسی کر لوں آقا کی. کافر مشرک تھا، ناپاک تھا، کلمہ پڑھا، اب نیچے اترنے لگا. ابھی غسل نہیں کیا، وضو نہیں سیکھا، اسلام کے طریقے کے مطابق وضع قطع اور قط و برید، قط و تراش کچھ نہیں کیا. نماز نہیں پڑھی، پڑھتا تو بعد میں سیکھی نہیں ہے، ابھی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، ابھی کچھ بھی زندگی میں نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہی سیکھا ہے اسلام کا، حلال و حرام تک بھی نہیں سیکھا. اترنے لگا، پاؤں پھسلا پالان سے، نیچے گرا، زمین پر چوٹ آئی اور وہیں شہید ہو گیا. حضور علیہ السلام نے جنگ میں، میدان جنگ میں اعلان کیا، لوگوں آؤ، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کا منہ تک لو. یہ صحابی ہے. یہ اب معنی سمجھ گئے صحابی. اب سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، جو سرتاج الاولیاء ہیں، ولایت کے شہنشاہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، مگر اس صحابی کے بھی درجے کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور ادھر جن کی 40 برس کی راتیں عشاء کے وضو سے فجر ادا ہوتی رہی. کہاں 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کا ادا کرنا، کہاں عمر بھر کی ریاضتیں، عمر بھر کی مشقتیں، مجاہدے، عبادتیں، اور یہ ساری ولایت، یہ تقوی، صالحیت اور ساری کائنات ولایت کی سرتاجی ایک طرف، اور وہ صحابی جس نے پیار سے ایک نگاہ بھر کے حضور کو تک لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور عمل زندگی میں ایک بھی نہیں کر سکا، عمل سیکھ بھی نہیں سکا. یہ ساری دنیا کے اولیاء، کتب اور غوث مل کر بھی اس کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب میرا پھر سوال، اب آپ کو جواب دینا اور آسان ہو گیا. تو بتائیے، صحابی کو صحابی نمازوں نے بنایا؟ ہائے ہائے، ان کو صحابہ نمازوں نے بنایا تھا، روزوں نے بنایا تھا، حج اور زکوٰۃ نے بنایا تھا، جہادوں نے بنایا تھا، تقوی صالحیت نے بنایا تھا، عبادت اور شب بیداریوں نے صحابی بنایا تھا. ارے یہ سب کچھ مل جائیں تب بھی صحابیت نہیں ملتی. صحابی تو بنے تھے فقط ایک پیار بری نگاہ سے جو حضور کے چہرے پر پڑ گئی تھی. یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں، یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں. ان کے تو سارے ایمان کی قیمت یہ تھی، وہ ایک نگاہ جو پیار سے چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، اس نے صحابی بنا دیا تھا. تو میں جو نقطہ سمجھا رہا تھا وہ یہ
کہ صحابہ تب بنے جب ساری شناختیں ختم کر دیں اور ایک حضور والی شناخت کو قائم رکھا. اب ہم صاف ظاہر ہے ان کے بعد اب قیامت تک لوگ سب کچھ بن سکتے ہیں مگر نہ نبی بن سکتے ہیں نہ صحابی بن سکتے ہیں. لوگ سب کچھ بن سکتے ہیں مگر نہ نبی بن سکتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ ختم ہے، اور ویسے بھی نبی بننے سے نہیں بنا کرتے، نبی بننے سے نہیں بنا کرتے، نبی تو مبعوث ہوتے ہیں. اور اب جب دروازہ ہی نبوت کا بند ہو گیا اب نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے، خواہ عمر بھر ہر رات آقا کی زیارت کیوں نہ کرتا رہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ایسے بھی کرم ہوتے ہیں حضور کے، وہ کرم کے سلسلے بند نہیں ہو گئے، اس لیے تو امت زندہ ہے کہ کرم قائم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر عمر میں جا کے فرمایا راز اگلا، آخر عمر میں جا کے راز اگلا. ماشاءاللہ. فرمانے لگے جس دن سے میں بالغ ہوا ہوں اس دن سے لے کے آج وفات کے قریب عمر پہنچی ہے، آج کے دن تک اللہ کی عزت کی قسم ایک رات ایسی نہیں بیتی کہ حضور کا دیدار نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ صحابہ کا رتبہ اس جماعت کو اس وقت ملا جب ساری شناختیں ختم کر کے تنہا ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی شناخت قائم ہو گئی. اور والذین معہ جو حضور علیہ السلام کے ارد گرد گھومتے ہیں. اس آیت کا معنی یہ ہے، ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر، یعنی ایک ایسا کرم بھی فرمایا کہ ایک رات حضور کے دیدار سے خالی نہیں گئی. یہ محبت اور ادب کے ساتھ یہ کرم کے دروازے کھلتے ہیں. باوجود اس قدر کرم ہو مگر صحابی کا رتبہ نہیں پا سکتے، اس لیے کہ صحابی کا رتبہ اس ظاہری صحبت سے ملا، اس ظاہری صحبت سے ملا، یہ انہی کا شرف تھا. اور یہاں سے نکتہ امت مسلمہ کو یہ ملا کہ صحابی تو اب کوئی نہیں بن سکتا، صحابی تو اب کوئی نہیں بن سکتا مگر اپنے ایمان میں، اپنی سیرت و کردار میں اور اپنی مسلمانی میں صحابہ کرام کے ایمان کی اگر جھلک پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ساری شناختیں ختم کر لو، تم بھی اپنی پہچان صرف حضور کی غلامی والی قائم کر لو. سبحان اللہ. مسئلہ یہ نکلا ماشاءاللہ. کہ صحابی تو نہیں بن سکتے مگر صحابہ کے ایمان کی جھلک اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، سبحان اللہ. ان کے ایمان کی، ان کی سیرت و کردار کی، ان کے اسوہ کی ایک جھلک، ایک پرتو اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اور وہ حال پھر زندہ کرنا چاہتے ہو، وہ احوال، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی ساری شناختیں اور پہچانیں ختم کر لو، تمہاری بھی ایک ہی شناخت رہ جائے، ایک ہی پہچان رہ جائے. اور وہ کون سی؟ وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں کی غلامی. یہ امت عالم عرب میں بٹ گئی، عالم عجم میں بٹ گئی، عرب لیگ ہو گئی، عرب دنیا ہو گئی، عرب کونسل بن گئی، عالم عجم ہو گیا. جب سے نسبت نبوی پیچھے رہ گئی اور باقی نسلی لسانی جغرافیائی نسبتیں، دیگر نسبتیں آگے آ گئی، اس وقت سے اس امت کا مقدر ذلت اور رسوائی بن گیا. اور اپنے سے ذلیل تر قوم یہودیت کے ہاتھوں مسلسل شکست کھاتے رہنا، ذلیل اور رسوا ہوتے رہنا، اس طبقے کا مقدر بن گیا. اس لیے کہ وہ بڑی نسبت جو چھوڑ دی. اگر یہ قوم اور یہ امت چاہتی ہے کہ پھر سے عزت اس کے قدم چومے تو اسے چاہیے کہ ساری پہچانیں بھول جائے اور پھر سے مصطفی پہچان کو قبول کر لے، مصطفی نسبت کو قبول کر لے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہچان مصطفی، یہ شناخت مصطفی، یہ معرفت مصطفی، یہ تعلق مصطفی، یہ رشتہ مصطفی، اور یہ بقا مصطفی، یہ تشخص مصطفی، یہ انفرادیت مصطفی، یہ اجتماعیت مصطفی. یہ ساری کس حد تک غالب تھی؟ صحابہ کرام، صحابہ کی بات ہو رہی ہے نا، کس حد تک غالب تھی؟ اندازہ کیجئے کہ یہ پہچان جس کو ہو جائے وہ ساری پہچانیں بھول جاتا ہے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں روح المعانی میں
کہ حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک آئینہ تھا. یعنی ہر پہچان کس طرح بھول گئی تھی وہ بتا رہا ہوں. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ مطہرہ، ان کے پاس ایک آئینہ تھا. وہ آئینہ کیا تھا؟ کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جاتے ان کے گھر اور طبیعت چاہتی چہرہ پاک دیکھنے کی یا مانگ نکالنے کی یا کنگھی کرنے کی، اس شیشے میں دیکھتے تھے. وہ شیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا. اب بعد از وصال جب کبھی صحابہ کرام اداس ہوتے، یہ عشاق تھے، عشق کی آگ میں بھنے ہوئے لوگ تھے. اللہ. عشق کی آگ میں جگر سوختہ تھے اور عشق کی آگ میں کشتہ ہو گئے تھے. میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام کا نام لینے والوں، آپ نے صحابہ کے کردار کو اور اسوہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو جب کبھی یہ اداس ہو جاتے، آپس میں ملتے اکٹھے، ایک دوسرے کے پاس جاتے، وفد بناتے، کہتے چلو حضرت میمونہ کے پاس چل کے حضور والا آئینہ دیکھتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اب اپنے کردار، اپنی سیرت کی بنیاد اور اساس فقط عمل پہ رکھتے ہیں، فقط اطاعت پہ رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے عمل اور اطاعت کی بنیاد اس نسبت عشق پر تھی. چلیں حضور کا آئینہ دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میمونہ کے گھر آتے، علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ وہ آئینہ اٹھا کے لے آتی پردے سے نکال کر، صحابہ کرام دیکھتے، ہر صحابی اس آئینے کو چہرے کے سامنے لاتا، اور اللہ کی عزت کی قسم آئینہ ہر صحابی کے سامنے ہوتا مگر ہر ایک کو اس میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا. اس آئینے میں کسی کو اپنا چہرہ نظر نہ آتا. یوں ہر شناخت بھول گئے تھے. ہر شناخت یوں بھولی تھی کہ آنکھوں کے سامنے آئینہ ہے، اپنے چہرے کے سامنے آئینہ ہے، پر چہرہ مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہے. رموز سر دل بے دل چدانت. ارے ظالم، ان باتوں پر اعتراض کرنے والے، یہ راز کی باتیں ہیں اور دل کے راز ہیں، اور کوئی صاحب دل ہو تو سمجھے، دل ہی نہ ہو تو کیا سمجھ میں آئے. آئینہ آنکھوں کے سامنے، آپ بھی چہرہ آئینے کے سامنے کر کے دیکھ لیں تو آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا یا کسی اور کا نظر آئے گا؟ اپنا ہی نظر آتا ہے. وہ بھی آئینہ تھا، وہ بھی تک رہے ہیں، مگر ہر کوئی دیکھتا ہے. آئینہ چہرے کے سامنے ہے مگر نظر چہرہ مصطفیٰ آ رہا ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. یہ جب ساری شناختیں، ساری پہچانیں جب بھول جاتی ہیں اور ایک ہی پہچان یاد رہ جاتی ہے، پھر نگاہ جگر سوختہ کی نگاہ، عاشق جگر سوختہ کی نگاہ جدھر اٹھتی ہے وہاں چہرہ محبوب نظر آتا ہے. جدھر اٹھتی ہے جلوہ محبوب نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی دو توجیہیں ممکن ہیں. یا تو غلبہ عشق کا حال یہ تھا جو بیان کر رہا ہوں، صحابہ میں غلبہ عشق کا حال یہ تھا کہ ہر پہچان بھول گئے تھے، جدھر نگاہ ڈالتے تھے محبوب کا چہرہ نظر آتا تھا. اور اس آئینے کی تو نسبت چونکہ حضور علیہ السلام سے تھی، یہاں تو غلبہ حال ہونا ہی ہونا تھا. یا تو ان کی نگاہوں کی حالت یہ تھی، اور یا چہرہ مصطفیٰ کی تاثیر یہ تھی کہ جس آئینے پر اس چہرے کا عکس پڑ گیا، اب قیامت تک وہ عکس مٹ ہی نہیں سکتا، مٹ ہی نہیں سکتا. عکس بھی دائمی ہو گیا، عکس بھی ابدی ہو گیا. تو دوستو اب دو نقطے سمجھانا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. جس تعبیر کو چاہیں قبول کر لیں، بات ایک ہی ہے. اگر غلبہ عشق والی بات مان لو، غلبہ عشق والی بات مان لو، اسوہ صحابہ ہے، تو اس راہ پہ چل پڑو. تو تحریک منہاج القرآن چاہتی ہے تم بھی ایسا غلبہ عشق پیدا کر لو کہ جدھر دیکھو ایک ہی جلوہ نظر آئے، باقی سب جلوے بھول جائیں، باقی سب حسن بھول جائیں، باقی سب رعنائیاں بھول جائیں. ایسی آشنائی ہو کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی،
ایسی لذت آشنائی حاصل کر لو کہ ساری آشنائیاں بھول جائیں، ایسے شناسا ہو جاؤ جلوہ حسن مصطفی کے کہ سب شناسائیاں بھول جائیں، ایسی پہچان پیدا کر لو آقا سے کہ ساری پہچانیں بھول جائیں، ایسی شناخت حاصل کر لو کہ سب شناختیں بھول جائیں، اور اتنی بھول جائیں کہ پھر خود بھی یاد نہ رہے انسان۔ اس عشق میں اتنے مست ہو جاؤ، بے خود ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ کہ پھر اپنا بھی ہوش نہ رہے۔ جب غلبہ عشق رسول میں یہ حال ہو جائے گا تو پھر دنیا آپ کو مٹا نہیں سکے گی، آپ زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ یہ تو یہ صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی تاثیر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس آئینے پر عکس پڑ گیا حضور کے چہرہ پاک کا، اس آئینے سے مٹ نہ سکا۔ یہ بھی اسوہ ہے۔ اگر اس طرف آ جاؤ تو تحریک منہاج القرآن چاہتی ہے کہ آج کا ہر جوان اپنے سینے کو وہی آئینہ بنا لے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، سبحان اللہ، ہر جوان اپنے سینے کو وہی حضرت میمونہ والا آئینہ بنا لے کہ اس میں چہرہ مصطفیٰ کا عکس یوں مرتسم ہو کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب طبیعت اداس ہو وہ گردن جھکاؤ، کہیں اور نہ تکو۔ آئینے میں عکس ہے جمال مصطفیٰ، اس طرح مرتسم ہو جائے، اس طرح ثبت ہو جائے، اس طرح جم جائے کہ پھر سارے عکس مٹ جائیں، سارے عکس مٹ جائے۔ اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، مشق کوشش کی بات ہے۔ ایک واقعہ عام سادہ آدمیوں کے بھی اس بات آسانی سے سمجھانے کے لیے یاد آ گیا۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک واقعہ سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ نکتہ یاد آ جائے کہ یہ آج بھی کس طرح ممکن ہے، بس کوشش اور مشق اور محنت کی ضرورت ہے۔ اور جوانی کی عمر تو ایسی عمر ہے کہ اس میں تو محنت بڑی جلد رنگ لاتی ہے، بڑی جلد رنگ لاتی ہے۔ جب بڑھاپا آ جائے تو قوا بھی مزمحل ہو جاتے ہیں، ہر شے ڈھل جاتی، تصور کی قوت بھی ڈھل جاتی ہے، عشق اور محبت کے جذبات بھی سرد پڑ جاتے ہیں، ہر شے ڈھلتی۔ جوانی میں عروج پر ہے ہر شے کا گراف۔ سو نوجوان دوستو، اس عمر کو غنیمت جانو، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، کہیں اس کو گنوا نہ دینا، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس عمر میں تو تھوڑی محنت کرو گے تو طیاروں کی طرح پرواز ہوگی، اور بوڑھے ہو جاؤ گے پھر دھیان ادھر آیا تو ٹانگوں اور ریڑھوں کی طرح رفتار ہوگی، رفتار کم ہو جائے۔ تو ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں گیا، جا کے کہا، بیعت ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، بات سمجھانے کے لیے حکایت۔ جا کے کہا کہ حضرت مجھے تصور شیخ چاہیے اور میرے اوپر ایسی توجہ کریں کہ بس میں فنا ہو جاؤں آپ میں۔ شیخ سے کہنے لگا اپنے آپ کو آپ میں فنا کر دوں، ایسا تصور عطا کریں۔ انہوں نے پوچھا، وہ صاحب حکمت لوگ تھے، اب تو حکمت بھی گئی، صاحب حکمت لوگ تھے، کہا کہ تمہیں کسی چیز سے محبت ہے، بڑی محبت ہو گھر میں کسی چیز کے ساتھ؟ اس نے کہا میں نے ایک بھینس پالی ہوئی ہے خاص نسل کی، اس سے بڑی محبت ہے، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا رہتا ہے۔ میں بالکل یعنی سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح محنت سے نتیجہ نکلتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا، گھر جا تو بیٹھ کر سارا دن جب فرصت ملے آنکھیں بند کر کے بس اس بھینس کا تصور پکایا کر، آنکھیں بند کر کے بھینس کا تصور پکایا کر۔ جب مندم ہو جائے پھر آنکھیں کھول لے، دیکھ، پھر تصور پکا، وہ اس تصور میں مست ہوتا ہے۔ اور جب تصور خوب پختہ ہو جائے اور تو اس تصور میں فنا ہو جائے پھر میرے پاس آ جانا۔ اس نے کئی دن مشقت کی، مسلسل صبح و شام مشقت کی، تصور بھینس کے تصور میں اتنی محنت کی تصور میں کہ تصور میں اس نے سمجھا کہ میں فنا ہو گیا۔ آیا اسی شیخ کی بارگاہ میں کہ اب میں نے کام کر لیا ہے، جو ڈیوٹی میرے سپرد ہوئی تھی اب میرا بھی کام کریں، جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا کر لیا، اب میرا کام کریں۔
آیا, دروازہ چھوٹا سا تھا, اندر شیخ وہ بزرگ بیٹھے تھے, سلام عرض کیا, انہوں نے فرمایا اندر آ جاؤ بیٹے. اس نے کہا اندر آ جاؤ, اندر چلا گیا. پوچھا کہ تصور کیا اس کا؟ میں نے بڑا تصور کیا, بالکل پک گیا, اتنا تصور کیا کہ اب مجھ میں اور اس میں فرق ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا واپس جاؤ, ابھی فرق ہے, ابھی فرق ہے, اور محنت کرو. اس نے پھر محنت کی, تصور نے پھر محنت کی, بڑی مدت محنت کی, محنت کر کے پھر آیا, پھر دروازے پہ کھڑا ہو گیا, اجازت چاہی. اس نے کہا اندر آ جاؤ. یہ کھڑا ہے, کہتے کیسا ہوں, میرے سینگ اڑتے ہیں. ہائے ہائے, دروازے میں کھڑا ہے, کہتا ہے میرے سینگ اڑتے, دروازہ تنگ ہے, میرے سینگ اڑتے ہیں. انہوں نے پھر اندر بلا کے سینے سے لگایا. انہوں نے کہا اب عشق میں فنا کا مقام مل چکا ہے, تمہارا کام مکمل, تمہارا کام اب میرا کام ہے. یعنی تم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے تصور میں, عشق میں. جو محنت کرنی تھی وہ تم نے کر لی, اب اگلا میرا کام ہے. سینے سے لگایا, وہ تصور جو عشق میں ادھر فنا ہوا تھا, وہ سوئچ ادھر سے نکالا, ادھر لگا دیا, اور تعلق باللہ جوڑ دیا. یعنی جب جذبہ اس حد تک عروج پر پہنچا تو بس اس کی ڈوری کا رخ بدل دیا, ادھر سے کاٹا, ادھر لگا دیا. یہ جو جوانی کی عمر ہے, اس میں جذبات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں, عروج پر ہوتے ہیں. سو ایسے حالات میں اگر دھیان حسن مصطفی کی طرف لگ جائے, جمال محبوب کبریا کی طرف لگ جائے, اور اس پر محنت ہونے لگے, اس پر مشقت ہونے لگے, اس پر ریاضت ہونے لگے, اس پر کوشش ہونے لگے, تو بہت جلد نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے, بہت جلد نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. اور یہ عمر آپ گوا بیٹھے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, کفِ افسوس ملتے رہ جائیں گے. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ امت زندہ امت ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو مرکز بنا لے اپنے ایمان کا. اور دوستو, یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ایمان عبارت ہے, نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق استوار کرنے کا. ایمان نام ہے, نام ہی حضور علیہ السلام سے تعلق استوار کرنے کا نام. کیا ایمان؟ نام ہی اس بات کا ہے کہ حضور سے تعلق قائم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان اس تعلق سے عبارت, اور اس تعلق کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ جب کسی شخص سے تعلق ہوتا ہے تو 3 قسموں کا ممکن ہے تعلق. کتنی قسموں کا؟ تعلق عقلی, تعلق قلبی, اور تعلق عشقی. 3 تعلق ممکن ہے. یا عقل کا تعلق قائم ہوتا ہے, سوجھ بوجھ والا, عقل و خرد والا, سوچ والا, دلیل والا, فکر والا, عقلی تعلق قائم ہوتا ہے. اگر آپ کی سوچ اور کسی کی سوچ مل گئی, آپ کی تھاٹ اور کسی کی تھاٹ میں ایک موافقت آ گئی, کسی کی دلیل سے, فکر سے آپ متاثر ہو گئے, ایک عقلی تعلق قائم ہو گیا. عقلی تعلق بھی ایک تعلق ہے, مگر یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عقلی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے. عقلی تعلق کا نام ایمان, عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ. عقلی تعلق کا نام ایمان نہیں, بلکہ عقلی تعلق عقل کو قربان کرنے سے ایمان آتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, عقل دیکھ کر ماننے کو کہتی ہے, اور ایمان بن دیکھ کر ماننے کا نام ہے, بن دیکھے ماننے کا نام. تو عقلی تعلق سے ایمان نہیں آتا. اس کے بعد اگلا درجہ ہے قلبی تعلق. اگر کسی سے عقلی تعلق ہو تو انسان اس کی بات کو سمجھتا بھی ہے, مانتا بھی ہے, مگر اس سے ضروری نہیں کہ محبت بھی ہو. نیوٹن سے, سائنسدان ہے, آپ کا ایک عقلی تعلق ہے مگر اس سے محبت. آئنسٹائن سے عقلی تعلق ہے مگر اس سے محبت. بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے ماہر قانون دان, ان سے عقلی تعلق ہے مگر محبت. محبت پیدا ہوتی ہے قلبی تعلق سے, محبت پیدا ہوتی ہے قلبی تعلق سے.
تو قلبی تعلق سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ قلبی تعلق کیا ہے؟ قلبی تعلق کی علامت یہ ہے، علامت سمجھا رہا ہوں، یہ ہے کہ کسی کا ذکر ہو تو اچھا لگے، تو سمجھ لو کہ تعلق عقل سے اتر کے دل تک پہنچ گیا ہے۔ کسی کی بات اگر چھڑ جائے مجلس میں تو اچھی لگے، دل چاہے کہ بات ہوتی رہے، دل چاہے بھئی اس بات کو اور جاری رکھ، تو سمجھو کہ تعلق قلبی مل گیا ہے۔ کسی کے نام سے محبت ہو جائے، کسی کا عیب سن نہ سکے انسان، تو سمجھو کہ قلبی تعلق ہو گیا ہے۔ اور کسی کی تعریفیں ہی تعریفیں نظر آئیں، کسی میں اچھائیاں نظر آئیں، دل اس کی طرف رغبت ہو اور اس کی بات ہو تو دل پگھلنے لگے، یہ قلبی تعلق بڑھتا جا رہا ہے۔ متنبی کہتا ہے الیس وعدتنی یا قلب انی اذا ما تبت عن لیلا تتوب فہا انا تائب عن حب لیلا فما لک کلما ذکرت تذوب۔ اے دل، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ قلبی تعلق بتا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اے دل، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب میں لیلا کی محبت سے تائب ہو جاؤں گا تو تو بھی توبہ کر لے گا، تو بھی دھندا چھوڑ دے گا؟ فہا انا تائب عن حب لیلا، پس آ دیکھ میں اب لیلا کی محبت سے تائب ہو گیا ہوں۔ دل کو کہہ رہا ہے میں اب لیلا کی محبت سے تائب ہو گیا ہوں، پر باوجود اس کے تمہیں کیا ہے، میں توبہ کر چکا ہوں لیلا کی محبت سے، مگر اے دل تیری اب بھی یہ حالت کہ سر بزم لیلا کا نام ہی آ جائے تو پگھلنا شروع کر دیتا، پگھلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کیفیت یہ ہو کہ محبوب کا نام آئے اور دل پگھلے، نام آئے تو اچھا لگے، ذکر ہو تو طبیعت میں فرحت آ جائے، اور تعریف ہو تو چہرہ کھل اٹھے، تو قلبی تعلق۔ اور اگر تعریف ہو تو چہرے پر چہرہ مرجھا جائے، تعریف ہو تو دل میں تنگی آ جائے، تعریف اور حسن اور جمال اور کمال بیان ہو تو طبیعت اکتانے لگے، ذکر زیادہ دیر جاری رہے تو طبیعت بے چین ہونے لگے، انسان چاہے کہ کوئی اور موضوع چھیڑو، تو سمجھو کہ قلبی تعلق قائم نہیں ہوا۔ اور جب قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر تو طبیعت چاہتی ہے کہ ساری رات بھی بات ہوتی رہے تو ختم ہے، نئے رات مکے نئے بات مکے، یہ قلبی تعلق۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ایمان کا آغاز قلبی تعلق سے ہوتا ہے۔ کیا؟ قلبی تعلق سے ہوتا ہے۔ یہ تعلق حبی ہے، قلبی تعلق، یہ تعلق حبی، اس تعلق سے محبت جنم لیتی، عقلی تعلق سے عمل جنم لیتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ عمل بھی عمل پر قائم رہے، مگر قلبی تعلق ہو جائے تو محبت جنم لیتی، اور جس محبت سے عمل جنم لے اس میں استحکام ہوتا ہے، استقامت ہوتی۔ تو قلبی تعلق سے محبت جنم لیتی، مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قلبی تعلق سے محبت کا آغاز ہوتا ہے، محبت کا انجام نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ایمان شروع ہوتا ہے، ابھی کامل نہیں ہوتا۔ قلبی تعلق ایمان کا نقطۂ آغاز ہے، قلبی تعلق سے سفر ایمان شروع ہوتا ہے، منزل نہیں آتی۔ منزل سفر ایمان کی تعلق عشق کی ہے۔ سبحان، جب محبت عشق میں بدل جائے اور عشق جنون میں بدل جائے تو سمجھو کہ اب ایمان کامل ہو گیا، اب ایمان۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جہاں عقل کے تقاضے قربان کر دیے جائیں، جہاں جنون کی کیفیت طاری ہو جائے اور بات عقل کی سمجھ سے آگے نکل جائے، عقل کے تقاضے پیچھے رہ جائیں، تو سمجھو کہ تعلق عشقی ہے۔ اور میں صحابہ کرام کے حوالے سے یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی سیرت و کردار کا، ان کے اسوہ حسنہ کا، ان کے احوال حیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ نہ قلبی تھا نہ عقلی تھا، بعضوں کا قلبی تھا، اور جن صحابہ کو کمال ملا وہ صرف اور صرف تعلق عشقی کے سبب ملا۔ صحابہ کو تعلق عشقی نصیب تھا، تعلق عشقی نصیب تھا۔ ایک جوان صحابی ہے، اس کی شادی ہوئی، پہلی رات شب عروسی ہے، دلہن کے ساتھ وہ اپنے حجرہ عروسی میں ہے،
راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اچانک کانوں میں آواز آئی، شہر مدینہ کی گلیوں سے آواز گونجی، صحابیوں آؤ، تمہیں آقا نے بلایا ہے غزوے کے لیے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، تلواریں تھام کے نکل آؤ، حضور علیہ السلام لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ آواز پہنچی، وہ جوان صحابی، شب عروسی جوان صحابی، اس نے بستر چھوڑ دیا، چھلانگ لگا کے نیچے قدم رکھا، دلہن نے اس کا دامن پکڑ لیا، اس نے پوچھا میرے سرتاج، آج پہلی رات ہے، شب عروسی ہے، شب وصل ہے، ان وصال کی گھڑیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ میرے سرتاج آج کی رات گزار لے، کل چلے جانا۔ اس جوان صحابی نے جواب دیا کہ دلہن، تیرا سرتاج ٹھیک ہے، میں ہوں گا، پر مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ یہاں سب شب وصال کی لذتیں ختم، میں ایک لمحہ اپنے آقا کے حکم پر لبیک کہنے سے گریز نہیں کر سکتا، مجھے جانے دے، اپنے حکم کی تعمیل، حضور کے حکم کی تعمیل مقدم ہے۔ اگر بچ کر آ گیا تو زندگی کے لمحے تیرے ساتھ گزار لوں گا، اگر بچ کے نہ آیا تو پھر جنت میں ملاقات ہوگی، آخرت میں ملاقات ہوگی۔ شب عروسی کی وہ لمحے چھوڑ کے وہ جوان تلوار سنبھالے باہر آ گیا، تلوار سنبھالے باہر آ گیا۔ اب ایمان سے کہیے کہ یہ عمل تعلق عقلی کا نتیجہ ہے اور خالی تعلق قلبی کا نتیجہ ہے؟ ارے جب تک محبت درجہ عشق کو نہ پا چکی ہو اور عشق پک پک کر جنوں نہ بن چکا ہو، عشق پک پک کر جنوں میں بدل نہ چکا ہو، اس وقت تک یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اس کردار نے ان کو اس قابل بنا دیا تھا کہ اگر قدم اٹھاتے تو کیسر روم کے محلات میں زلزلے آ جاتے، کسرا ایران کے محلات میں زلزلے آ جاتے، اور خدا کے حضور پھر ان کی قدر و منزلت کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ وہ جوان پھر میدان جنگ میں شہید ہو گیا، میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ پھر ملائکہ کا لشکر آیا، اسے اٹھا کر جنت کے پانی سے غسل دینے لگے۔ حضور نے فرمایا لوگوں دیکھو، شہید کو غسل کی حاجت نہیں ہے، مگر یہ میرا جوان صحابی ہے، یہ بھی شہید ہے اور بھی شہید، باقی سب شہید میدان جنگ کی زمین پر پڑے ہیں، اس شہید کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس لیے کہ اسے غسل کی حاجت تھی، اس نے غسل کرنے کی دیر بھی میرے حکم پر گوارا نہ کی اور آ کے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ رب ذوالجلال نے کہا فرشتوں، یہ صحابی شب عروسی چھوڑ کے آیا ہے، جاؤ تمہیں اس کا غسال بنایا جاتا، غسل دو اس دوستو جب تعلق اس طرح درجہ عشق اور درجہ جنون کو چلا جائے، پھر وہ شخصیتیں انقلابی شخصیتیں بن جاتی، پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جاتی، نہ صرف خود ناقابل تسخیر ہوتی ہیں بلکہ ساری کائنات کو تسخیر کرنا ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ ان کی نگاہیں مسخر ہوتی ہیں، ان کے قلب مسخر ہوتے ہیں، جدھر قدم اٹھاتے ہیں وہ دنیا کو تسخیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ دریاؤں سمندروں کی طرف بھی بڑھیں تو سمندر اپنی تری کو خشکی سے بدل دیتے ہیں، راستے بنا دیتے ہیں۔ پھر کیسر و کسرا کے محلات میں بھی ان کے ناموں سے ایوانوں میں زلزلہ آتا ہے۔ پھر مٹھی بھر جوان جب غزوہ بدر میں قدم رکھتے اس تعلق عشقی کے ساتھ، مٹھی بھر جوان جب قدم رکھتے اس تعلق عشقی کے ساتھ، تو رب ذوالجلال ان کی مدد کو ملائکہ اتارتے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے، عزت افزائی کے لیے، فتح کے لیے نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، فتح کے لیے، اگر فتح مقصود ہوتی فرشتوں کو اتارنے کی تو ایک ہی فرشتے سے کام چل سکتا تھا، ایک ہی کافی تھا۔ 1000 فرشتے اور 5000 فرشتے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی کافی تھا، مگر 1000 فرشتے اتارے جا رہے ہیں۔
اس لیے کہ ان کی دل جوئی ہو. یہ سب کچھ میرے محبوب کے تعلق عشقی پر قربان کر کے آئے ہیں. اب ان کی حوصلہ افزائی ہو, ان کی عزت افزائی ہو. یہ کیفیت تھی تعلق کی صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر اس تعلق عشقی کو پھر بحال کر لیا جائے تو فرشتے آج بھی قطار اندر قطار اتر سکتے. فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تحریک منہاج القرآن آج اس دور زوال میں اس امت مسلمہ کو فضائے بدر سے آشنا کرنا چاہتی ہے, غفلت کی نیند سے بیدار کرنا چاہتی ہے, تعیش اور آرام پرستی کے وقت سے نکالنا چاہتی ہے. اس امت کو فضائے بدر دینا چاہتی ہے. وہ ایمان کا ولولہ زندہ کرنا چاہتی ہے, وہ ایمان کا جوش زندہ کرنا چاہتی ہے جس سے پھر فضائے بدر پیدا ہو جائے. اور فضائے بدر پیدا ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت اس امت کے اس شاخ کے سیلاب کے سامنے ٹک نہیں سکے گی. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, میں ان جوانوں کے چہروں کو تک رہا ہوں, ان کے چہروں میں روشنی دیکھ رہا ہوں, ان کی نگاہوں میں چمک دیکھ رہا ہوں, ان کے ایمان کو اجلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, ان کی کردار کو نکھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں, ان کے جوہر ایمان کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بس اس سمندر کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مسئلے پوچھنے کی حاجت نہیں رہے گی, مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے. اور یہ انقلاب مصطفی انقلاب آئے گا, اسی دھرتی پر آئے گا اور عالم اسلام میں آئے گا. اور خوش نصیب ہیں اہل پاکستان. میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ عالم اسلام کی قیادت پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی. اسلام زندہ رہنے کے لیے آیا ہے, اسے زندہ رہنا ہے, اور یہ زندہ صرف رہتا ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی زندگی دے گا اور دیتا ہے. تحریک منہاج القرآن اس میدان میں کام نہیں کر رہی تھی, ہم تو ابھی آگ لگا رہے تھے عشق الہی کی, عشق رسول کی, تاکہ بھانبڑ مچ جائے, ماحول خود بخود گرم ہو جائے گا, ماحول خود بخود گرم ہو جائے گا. مجھے معلوم ہے کہ قوم اس وقت مایوسی اور پریشانی اور بے چینی کا شکار ہے, مگر میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ قومی زندگی میں بیماریاں بھی آتی ہیں, صحتیں بھی آتی ہیں. مایوسی کی مسلمان کے لیے کوئی بات نہیں. مایوسی کفر ہے مسلمان کے لیے, مایوسی کفر ہے. آپ کو کام کرنا ہے, کمر بستہ ہو جائیے, صرف وہ سودا کر لیجئے جو سودا بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ طیبہ یثرب سے آئے ہوئے لوگوں نے حضور سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. 72 یا 83 صحابہ کا وفد تھا, بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع ہے. آ کے انہوں نے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی, اسلام قبول کیا, مسلمان ہو گئے. جب ان کے ہاتھ آقا کے ہاتھ میں تھے اس وقت حضرت عباس بن عبادہ انصاری اٹھے, اسی وفد کے قائدین میں سے اٹھے اور کہنے لگے, لوگوں تمہیں بتا دوں کہ یہ جو بیعت کر رہے ہو اسلام کے نام پر اور حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہو, یہ بیعت کیا ہے؟ کہیں یہ نہ سمجھتے رہنا خالی نماز روزے کی بیعت ہے, خالی نماز روزے کی ہی بیعت نہ سمجھتے رہ جانا. تمہیں بتا دیں کہ یہ بیعت کیا ہے, کس چیز کا عہد کر رہے ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. فرمایا, حضرت عباس بن عبادہ انصاری نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں نے کان کھڑے کیے, ہاں بتائیے کس چیز کی بیعت؟ انہوں نے کہا, انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس. اب تم اسلام کے نام پر بک رہے ہو, اسلام کے نام پر بک رہے ہو. یہ بیعت اور یہ عہد بکنا ہے اسلام کے نام پر, اور اسلام کے نام پر بک کر, اسلام کے نام پر بک کر یہ عہد کر رہے ہو کہ اب اسلام کی خاطر اگر اسلام کی راہ میں
کوئی سرخ اور سفید طاقت، جو بھی دنیا کی طاقت، جو بھی سرخ و سفید فرد، جو بھی طاغوتی اور سامراجی قوت اسلام کی راہ میں صدرا ہوگی، اب بک کر تمہاری تلوار میدان جنگ میں نکل آئی ہے اور تم ہر قوت سے ٹکرا کر اسلام کو غالب کر کے رہو گے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ حاضرین محترم، گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں، آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ کی تقدیر اور مقدر کے بدلنے کا وقت قریب ہے۔ بس تحریک منہاج القرآن کا سبق یہ ہے کہ اس وقت اول اپنی انفرادی اور اجتماعی کردار کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ، عشق الہی کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ذوق کے ساتھ اپنے احوال کو بدلنے کی ضرورت۔ یہ کردار پیدا کیا جائے جس سے اشداء علی الکفار کے چشمے پھوٹے ہیں، رحماء بینہم کے چشمے پھوٹے ہیں، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کے چشمے پھوٹے ہیں کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ دین دشمن طاقت آئے تو پتھروں کی طرح ٹکرا جاؤ، اور دین کے غلام اور خادم حضور کی امت ہو تو مٹی کی طرح بچھ جاؤ۔ اس کردار کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دین دشمن طاقتیں سامنے آئے تو طوفانوں کی طرح ٹکرا جاؤ، اور دین کے خادم اور حضور کی امت کے مسلمانوں کا معاملہ آئے تو مٹیوں کی طرح پاؤں کے نیچے بچھ جاؤ، مٹ جاؤ، بچھ جاؤ۔ فرعون، قارون، جابر، مستبد سامنے آئے، پہاڑوں کی طرح اکڑ جاؤ، ٹکرا جاؤ، یا ریزہ ریزہ کر دو یا ریزہ ریزہ ہو جاؤ۔ گردن کٹ تو سکے مگر جھک نہ سکے۔ اشداء علی الکفار، کردار میں ایسی شدت ہو کفار کے خلاف، دین دشمن طاقتوں کے خلاف، طاغوتی سامراجی قوتوں کے خلاف۔ اور جب امت مسلمہ کا معاملہ آئے تو آپس میں نفاق نہ کیا کرو، آپس میں قدورتیں نفرتیں نہ رکھا کرو، آپس میں بغض اور عناد نہ رکھا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا کرو۔ رحماء بینہم، بھائی امت تو حضور کی ہے نا، جیسی بھی ہے بچھ جاؤ، مٹی بن جاؤ، تواضع کے پیکر بن جاؤ، انکساری کے پیکر بن جاؤ، ایثار کا پیکر بن جاؤ۔ یہ کردار دوسرا گوشہ کردار کا۔ اور تیسرا یہ ہے دن کے کردار۔ یہ کردار کیا ہے؟ دن کے، دل کے نہیں کہہ رہا، دن کے۔ دن ایسے بیتے، دن کیسے بیتے؟ دشمنوں سے ٹکر لیتے ہوئے اور حضور کی امت کے لیے قربان ہوتے ہوئے بیتے۔ صبح سے شام تک دن کیسے بیتے؟ دین کے دشمنوں سے ٹکر لیتے ہوئے اور دین کے خادموں کے لیے زمین پر بچھتے ہوئے، تواضع کرتے ہوئے دن یوں بیت جائیں، اور جب رات کے اندھیرے چھائیں تراہم رکعا سجدا، جب رات کے اندھیرے آ جائیں تو پھر اللہ سے لو لگ جائے۔ دن اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بیتے، دین کی خدمت میں بیتے، جہاد میں بیتے، اور جب رات کا اندھیرا آ جائے تو بستر بلائے کہ پہلو آ جا میرے پاس، سرد راتیں ہیں، ٹھنڈی راتیں ہیں، گرم گرم نرم و گداز بستر ہے، آ جا ساری رات میرے دامن میں رہ۔ دل کہے کہ وہ لذت بستر تیرے پاس کہاں جو اس مولا کے حضور آنسو بہانے میں ہے، وہ تیرے ہاں آرام میں وہ لذت کہاں جو یار کے لیے تڑپنے میں لذت ہے۔ جب رات کے سائے ڈھل جائیں تو پھر تراہم رکعا سجدا، پھر کبھی رکوع کی کیفیت ہو، کبھی سجدوں میں، میں تو رکوع و سجود کو کہتا ہوں، عاشقانہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر لوٹ پوٹ ہو جاؤ زمین، ہائے ہائے ہائے، تراہم رکعا سجدا، پھر محبوب کے لیے زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاؤ، ہائے ہائے، محبوب کے لیے زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاؤ، لوٹ پوٹ ہو جاؤ، تڑپ تڑپ جاؤ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کا ترجمہ بھی سن لیں، یار کے لیے زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاؤ۔ اور کیا کرو؟ تمہارے سجدے، تمہارے رکوع کا معنی کیا ہو؟ یہ معنی ہو کہ مجھے ہوش زبان حال سے دل یہ پکار رہا ہو، ادھر سجدہ ریزیاں ہو، ادھر سجدہ ریزیاں ہو، اور دل کہہ رہا ہو مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز۔ تو راتیں تہجد میں بیتیں،
دن جہاد میں بیتے ہیں. اس کردار کو پیدا کرنا یہ تحریک منہاج القرآن کا مشن ہے. راتیں تہجد سے رونق پائیں, دن جہاد سے رونق پائیں, اور صحابہ کرام کی وہ سیرت پھر لوٹ آئے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور کے صحابہ کیسے لوگ تھے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے؟ ارے 2 جملوں میں سمندر بند کر دیا. کہنے والے نے کہا وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی راتیں مسلح کی پیٹھ پر بسر ہوتی اور دن گھوڑے کی پیٹھ پر بسر ہوتے. اللہ کرے وہ کردار پھر ہماری زندگی میں پلٹ آئے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.